अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरोज। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, इमरान खान को इजाज़त मिल गई इस्लामाबाद में जलसे की, मगर इजाज़त मिलते ही इमरान खान ने डबल गेम शुरू कर दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत के साथ भी डबल गेम कर रही है। और दूसरा मामला है, कराची में कैदियों की वैन जला दी गई है। क्या गुस्सा था उस वैन पर, तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस वैन को क्यों जलाया है। और तीसरा मामला, ट्विटर क्यों खामोश, ट्विटर पर क्यों नहीं कौम को बताया जा रहा कि कितने लोग थे। तहरीक इंसाफ जो रोज़ाना जब जब जलसे होते, हर घड़ी हर लम्हे के बाद एक तस्वीर शेयर करती थी और सब उसको फिर रीट्वीट करते थे, सब उसको एक ट्रेंड बनाकर आगे चलते थे। आज क्यों नहीं लोगों की तादाद बताई जा रही है, और ख़ास तौर पर इमरान खान जो रैली लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, वो जो काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इस पर बात होगी। और आगाज़ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। लेकिन एक और मामला, डबल गेम का जो मामला था, उसमें इमरान खान साहब जो हैं, सारा दिन आज जो कुछ इस्लामाबाद में होता रहा, जब वो मुज़ाकरात भी चल रहे थे हुकूमत के साथ, हुकूमत को इंगेज भी किया हुआ था तहरीक इंसाफ ने, अदालत में भी दरख्वास्त लेकर गए हुए थे। बाबर अवान साहब अदालत के सामने भी तरले मिन्नतें कर रहे थे कि जी हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, हम जलसा करेंगे, पुरअमन रहेंगे और जलसा करेंगे। H9 पार्क, हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने H9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, मगर बाबर अवान जो है, उनके दरख्वास्त पर अदालत में हुकूमत ने कहा ठीक है जी, हम वहाँ पर दे देते हैं। चीफ़ कमिश्नर ने कहा ठीक है, हम अगर अदालत हुक्म करेगी तो हम वहाँ पर बंदोबस्त कर देंगे जलसे के लिए। लेकिन इमरान खान जो कंटेनर पर खड़े होकर ऐलान करते रहे कि हम डी चौक पहुँच रहे हैं, हम डी चौक पहुँच रहे हैं। सारा दिन अदालत में कार्रवाई चलती रही और अदालतें जितना तेज़ी के साथ इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम कर रही हैं, इतना अगर पाकिस्तान में अदालतें इसी तरह काम करती रहें तो पाकिस्तान में हर मसला जो है वो हल हो जाए। आप देखें कि मैं एक छोटा सा वाक़या आपको याद कराता हूँ। ये वाक़या है 2007 का, तारीख़ वाक़या छोटा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसर, मतलब ये कि मुख्तसरन मैं बताता हूँ। तारीख़ी वाक़या है। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, मुशर्रफ का ज़माना है, सितंबर 2007। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए अदालत से रुजू किया गया और अदालत ने ऑर्डर किया कि जी नवाज़ शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए। अभी 3 नवंबर नहीं हुआ था। इफ्तिखार चौधरी जो है, उनकी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से वो बहाल हो गए थे। वो जो जुडिशल कमीशन में उनके ख़िलाफ़ गया था रेफरेंस, उस रेफरेंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, तो उस फ़ैसले के तहत वो बहाल हुए थे। और उनकी बहाली के बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे। सितंबर है, अब वो 9 सितंबर की तारीख़ है या 11 सितंबर की, कुछ इस तरह की तारीख़ थी। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे थे, अदालत में गए और अदालत से मुस्लिम लीग नून ने ऑर्डर लिया कि नवाज़ शरीफ को वापस आने पर रोका नहीं जाएगा, उनको वापस भेजा नहीं जाएगा, यानी पाकिस्तान पहुँचेंगे। जलावतन थे नवाज़ शरीफ साहब, अदालत का ऑर्डर हो गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे, ख़बरें आना शुरू हो गई लैंड करने से पहले, ये अभी चले नहीं थे वापसी के लिए, कि जी उनको वापस भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनका जहाज़ जैसे उतरेगा उनको वापस भेजा जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब भागे भागे दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए, उसी सुप्रीम कोर्ट जिसने ऑर्डर किया था कि जनाब ये इनको नहीं रोका जा सकता, नवाज़ शरीफ साहब को आने दिया जाए। वो गए, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को तो वो वापस भेज रहे हैं, रोक रहे हैं नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आने से और वापस भेजा जाएगा। अदालत ने कहा अच्छा जी हम देख लेंगे। नवाज़ शरीफ आए, उनको पकड़ा अगलों ने और फिर वापस लपेट कर वापस भेज दिया अगले जहाज़ में। तो ये उस वक्त अदालत इतनी मुतहरिक नहीं थी। इमरान खान साहब के जो 4.25 साल में बग़ैर किसी मुकदमात के बड़े बड़े लीडर जेलों में गड़ते रहे, सड़ते रहे। यहाँ तक के मीर शकीलुर रहमान, वो जो एक इदारे के मीडिया हाउस के सरबराह हैं, मालिक हैं, वो तक 7-8 महीने जेल में रहे बग़ैर किसी मुकदमे के। पुराना 30-35 साल पुराना मुकदमा था, कुछ साबित नहीं हुआ। अदालतों से रिमार्क्स आते कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है। अली वज़ीर आज भी जेल में पड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन अब यहाँ पर ये हो रहा है कि उधर से बंदा पुलिस बाजू पकड़ती है अभी, तो इधर से अदालत से फ़ैसला आ जाता है, जो कोई अच्छी चीज़ है। मैं इस बात को, इस तरह की अदालतें पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के लिए जो किरदार अदा कर रही है, बहुत अच्छा है।
لیکن یہ کردار صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے ہر عام و خاص کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں تفریق کرنی چاہیے کہ جی یہ جو ہے وہ اپنا فلاں پارٹی سے ہے اور یہ فلاں پارٹی سے نہیں۔ سب جس بنیاد پر گرفتاریاں کی گئیں، بنیاد کیا تھی آج کی گرفتاریوں کی؟ بنیاد یہ تھی کہ امن و امان کی صورتحال خراب کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ جی امن و امان کی صورتحال آپ کو ایڈوانس میں کیسے پتہ چلا کہ امن و امان کی صورتحال خراب کریں گے، اور آپ نے ریڈ کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر چھاپے ڈالنا شروع کر دیے گھروں کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے پورے دور میں آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں میں یہ جا کر کہہ کر لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا کہ یہ اثر انداز ہوں گے، کس پر؟ مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ نواز شریف کیونکہ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، آصف زرداری کیونکہ صدر رہ چکے ہوئے ہیں، فریال طالپور کیونکہ بااثر خاتون ہیں، مریم نواز کیونکہ وزیر اعظم کی نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، اسی طرح حمزہ شہباز، اسی طرح خورشید شاہ، اسی طرح شاہد خاقان عباسی، سب کو اسی گراؤنڈ کے اوپر جیلوں میں رکھا گیا کہ یہ سارے کے سارے اہم سرکاری عہدوں پر رہے ہیں، ان کے اوپر ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ ابھی تفتیش کے بنیادی آغاز پر تھا نیب کے معاملات، تفتیش کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان کو جیلوں میں رکھنا ہے کیونکہ یہ مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ اور عدالتوں نے یہ پلی مانی اور سارے کے سارے گلتے سڑتے رہے، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 6 مہینے، کوئی 7 مہینے، کوئی بیمار تھا، کسی کو کمر کی درد تھی۔ تو یہ اس وقت اس طرح کا انصاف نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے رہا کر دیے گئے ہیں، پورے ملک سے جہاں جہاں سے گرفتار کیے گئے تھے وہ سارے رہا ہو گئے۔ اچھی چیز ہے، پولیٹیکل ورکرز ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اس طرح گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل ورکرز کو بھی امن و امان کی صورتحال اس طرح خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے سارا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ تھا عمران خان صاحب کے اسلام آباد آنے کا۔ عمران خان صاحب کو روکا گیا جو اٹک پر، دریائے سندھ کے پل پر، اور باقی پورے ملک کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی راستے کھول دیں، راستے کھل گئے۔ عمران خان صاحب جو اپنا قافلہ لے کر اب اسلام آباد یا پہنچ رہے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، کیونکہ میں جو ولاگ کر رہا ہوں تقریباً یہ 8 بجے کے قریب میں گزارشات کر رہا ہوں، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ دریائے سندھ پار کر چکے ہوئے تھے، اور کوئی اتنا بڑا تو تھا نہیں فاصلہ، تو ممکن ہے جب تک یہ ولاگ ہو جائے تب تک وہ اپنا اسلام آباد یا راولپنڈی کی حدود میں، یعنی راولپنڈی شہر کی حدود میں وہ داخل ہو چکے ہیں اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہوئے آگے۔ تو وہ عمران خان صاحب کے لیے یہ سارا کچھ، یعنی انہوں نے درخواست دائر کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب نے دوپہر کو ٹویٹ کیا کہ جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، انصاف پہ تاخیر، انصاف سے انکار، یعنی اتنے لاڈ، اتنا مطلب حیرت ہے کہ آج ہی درخواست گئی ہے، آج ہی انہوں نے، کل ہی درخواست گئی، آج سماعت ہو رہی تھی، اور سارا کچھ ان کے مطابق ہو رہا تھا، سارا کچھ۔ یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جو گراؤنڈز لیں، ساری کی ساری سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دی، کر دینی چاہیے تھی، بالکل کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ جلسہ کرنا عمران خان صاحب کا رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ دھرنا دے کر زندگی پیرالائز کرنا رائٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کا ریاست کا نظام مفلوج کرنا رائٹ نہیں ہے۔ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، کسی سائیڈ پر بیٹھ کر دھرنا دینا، اوکے آپ کر لیں۔ تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے وہ سپریم کورٹ میں، بابر اعوان صاحب کہتے رہے کہ ہمیں H9 گراؤنڈ دے دیں، H9 اور G9 کے درمیانی جو گراؤنڈ ہے وہ دے دیں، وہاں پر ہم اپنا بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور حکومت کو کہا کہ انتظامات کریں جلسے کے لیے۔ اب کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا اس پر فیئر کمنٹ تو ہو سکتا ہے۔ یعنی اس فیصلے سے یہ ہوا کہ عمران خان کی سہولت کاری کی جائے جلسات کر کے دینے میں، کیونکہ ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کو فوراً تو جلسہ وہ کر نہیں سکتے ابھی، کیونکہ وہ تو ہیں ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ تو ریلی میں ہیں، لہٰذا حکومت جو ہے وہ کرے گی انتظامات، سیکیورٹی کے انتظامات نہیں، جلسے کے انتظامات کر کے دیے جائیں، جی کر کے دیے جائیں گے، اچھی چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاڈ اٹھایا گیا ہے، یہ لاڈ عمران خان کے حق میں جائے گا یا اس کے خلاف؟ یہ فیصلہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے سے کمزور ہوگی۔ عمران خان آئیں گے، اسلام آباد جلسہ کریں گے، عمران خان کو روکنے کی حکومت نے کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہو گئی، عدالتی حکم کے ذریعے وہ کوشش غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئی، اوکے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد حکومت تو
ایک ایک چیز پر کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا سڑکیں کھل گئیں, اپنا گرفتار لوگ رہا ہو گئے, چھاپے پڑنا بند ہو گئے. اب جہاں جہاں پولیس فورس ان کو روک رہی تھی وہ نہیں رکیں گے. اب کراچی میں بھی وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا, اب اپنا لاہور میں لبرٹی چوک پر بھی احتجاج ہوگا. شام ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, دن میں نکل نہیں سکتے تھے. دن میں کہیں سے آپ کو کوئی ایسے ویژولس نہیں ملیں گے کہ کوئی بہت زیادہ لوگ ہوں, کیونکہ راتوں کے راہی ہوتے ہیں یہ. اور اس پر بھی میں آتا ہوں کتنے لوگ تھے والا سوال جو ہے سب سے اہم. تو سپریم کورٹ نے جو حکم دیا اس کو عمران خان کے مخالفین تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, عدالت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی عدالت کے فیصلے کے اوپر, معذرت کے ساتھ عدالت پر نہیں, کہ اتنے فیصلے ان کے حق میں اتنا جلدی کیسے آ جاتے ہیں, باقیوں کے لیے بھی آتے ہیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی. تو اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو اجازت ملی ہے H9 گراؤنڈ میں. عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں نے ڈی چوک جانا ہے. بابر اعوان نے عدالت کو کہا ہے کہ جی ہم H9 گراؤنڈ میں ہی بیٹھیں گے, وہاں پر جلسہ کریں گے. کتنی دیر تک بیٹھنا ہے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے, پوچھ کر بتائیں گے. حکومت نے کہا جی H9 گراؤنڈ میں بیٹھے رہیں جتنا عرصہ بیٹھے رہیں. عدالت نے کہا سری نگر ہائی وے بند نہیں کرنی, لوگوں کی زندگی کا راستہ نہیں روکنا. یہ عدالت کو گارنٹی کروائی گئی کہ ہم نہیں کریں گے. اس کے لیے تمام معاملات طے کرنے اور رات کو 10 بجے جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ بنا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں. حکومت کی طرف سے ارکان, ادھر وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, ادھر میرا خیال ہے فیصل چودھری ہیں, اور دوسرے وہ جو علی نواز اعوان ہیں PTI کی طرف سے, حکومت کی طرف سے وزیر قانون ہیں, یسر رضا گیلانی صاحب ہیں, اور ایاز صادق صاحب ہیں, وہ کمیٹی میں شامل ہیں. اس طرح کے ارکان جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے. اب یہ کمیٹی کیا TORs طے کرے گی کہ جی جلسہ کہاں کہاں ہوگا اور کیا کیا ہوگا, اور عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ جی ہم نے ان معاملات پر کیا اتفاق. یہ تو ہے وہ کہ سپریم کورٹ میں جو حکومت اپنا PTI کہتی رہی اس کے اکارڈنگلی جو چیزیں ہوئی ہیں. مگر عمران خان کا کیا کریں گے, جو کہتے آ رہے ہیں مسلسل, فیصل جاوید کنٹینر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک جانا ہے, ہم نے ڈی چوک جانا ہے. عدالت میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا. قاسم سوری نے ویڈیو شیئر کر دی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ ہم ڈی چوک پہنچ گئے ہوئے ہیں. یہ وہی قاسم سوری ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں, جنہوں نے 3 اپریل کو غیر آئینی رولنگ دے کر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی تھی, اور وہ رولنگ پھر سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے کر کل عدم کر دی. وہ والے قاسم سوری, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اٹھا کر دیکھ لیں آپ, اسکرین پر بھی چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. بھائی عدالت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تو نبھانا پڑے گا. وہ وعدہ آپ اپنے معشوق کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھائیں نہ نبھائیں, عدالت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھائیں گے, کیونکہ معشوق کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ, عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ بے وفائی کا الزام لگے گا, آپ بے وفا ٹھہریں گے. لیکن عدالت کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ اگر آپ نہیں نبھائیں گے, وہ خلاف ورزی کریں گے, تو پھر سزا ہوگی. پھر وہ سزا عدالت دے یا پھر رانا ثناءاللہ دے. رانا ثناءاللہ جس نے آج جو کہا تھا نا کہ جی میں نے ان کو ہلنے نہیں دینا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ جی انہوں نے ہلنے نہیں دیا. اور اب عدالت کا حکم ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اس سے پہلے کہ جی ٹوٹل ہم نے 1700 لوگ گرفتار کیے ملک بھر سے, اور 1700 میں سے 250 رہا ہو گئے تھے اس وقت جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ٹوٹل پتہ نہیں 4000 یا کتنے چھاپے پڑے ہیں, اور اتنا بڑا پنجاب, اتنا بڑا پاکستان, تو کتنے لوگ نکلے. بات بالکل ٹھیک تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ آ رہے ہیں, دن میں تو نظر آ رہا تھا, اب رات کو. اور عمران خان صاحب کے اپنے جو ہم خیال چینل ہیں وہ بھی ویڈیوز نہیں چلا رہے کہ کتنے لوگ تھے. تو اب کتنے لوگ تھے والے کہانی پر میں بعد میں آتا ہوں. اب میرا جو بنیادی سوال ہے جس پر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ فیصلہ عمران خان کی فتح ہے یا اس فیصلے سے عمران خان کی شکست ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹیاں جب تحریکیں چلایا کرتی ہیں تو تحریک چلانے کے لیے عدالت, فوج یا کسی اور ادارے کا سہارا نہیں لیتی. پولیٹیکل پارٹیاں تھوڑی دیر کے بعد عدالت پہنچے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد عدالت پہنچے ہوئے ہیں, اور عدالتیں انصاف کر رہی ہیں ان کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ عدالت نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ H9 پارک میں جلسہ ہوگا, پھر اس کے بعد حکومت اور PTI والے طے کریں گے کہ جی کتنی دیر بیٹھنا ہے, دھرنا دینا ہے, کیا کرنا ہے. وہ PTI اگر وہ کرتی ہے اعلان تو دھرنے کا عدالتی آرڈرز کے مطابق تو دھرنا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر دھرنا وہاں پر دیتے ہیں تو حکومت کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہاں پر H9 پارک میں بیٹھے رہیں, وہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ ڈی چوک پر پہنچے ہیں تو عمران خان اگر جلوس لے کر وہاں پہنچ جائیں گے قاسم سوری کے پیچھے پیچھے تو کیا ہوگا. عمران خان عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو سیاسی موت, عمل درآمد نہیں کرتے
تو قانون کی جکڑ میں آئیں گے, قانون کی پکڑ میں آئیں گے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بلینکٹ آرڈر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اگر قانون توڑے تو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایڈوانس میں آپ گرفتاری نہیں کر سکتے. تو اگر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں گے, اگر عمران خان H9 پارک کے بجائے گاڑیوں کا قافلہ طاہر القادری صاحب کی جس نے قیادت میں 2014 میں وعدہ کیا تھا کہ ہم نے یہاں تک رہنا ہے اور چلے گئے ڈی چوک, تو اگر اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر حکومت نے کیا آپشنز استعمال کیے ہیں؟ ایک ویڈیو اور ہے جو شیئر کر رہے ہیں اپنا کی ہے, انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہی شہباز گل صاحب نے کہ کیا رینجرز شیلنگ کر رہی ہے آنسو گیس کی. رینجرز کے اہلکار کھڑے ہوئے ہیں کسی اس پر پیڈسٹرین برج پر, وہاں پر, اور نیچے آنسو گیس کی دھواں اٹھ رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے جس طرح پتھراؤ شتراؤ چل رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے, چھپا رہے تھے, شیلنگ کر رہے تھے. شیلنگ کرتے ہوئے کہ ان کی ویڈیو نہیں ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ پوزیشن سنبھال رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, وہ ویڈیو ہے. اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ رینجرز کے اہلکار شیلنگ کر رہے ہیں. میں نے کافی جب سے یہ عمران خان صاحب کا یہ معاملہ چل رہا ہے تب سے میں نے گزارش کی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب زیادہ ماحول خراب کریں گے یا امن و امان کی صورتحال کی طرف معاملہ جائے گا تو پھر رینجرز اور فوج وزیر اعظم طلب کریں گے اور ان کو روکنے کے لیے ان کا استعمال ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب H9 پارک میں بیٹھیں گے, جلسہ کریں گے, چلے جائیں گے. جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب وہ جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جی یہ غلط پھیلائی جا رہی ہے, غلط کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل کر دی ہے. ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی, ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, الیکشنوں کی تاریخ, اسمبلی توڑنے کی تاریخ لے کر واپس جائیں گے. اور لوگ وہاں پہنچے, لوگ پہنچنا شروع ہو گئے, لوگ ہیں وہاں پر. اب عمران خان آئیں گے, جلسہ کر کے چلے جائیں گے, تو اس اعلان کا کیا ہوگا؟ بڑا تھا یو ٹرن ہو گیا نا پھر سیاسی طور پر اس کا نقصان. اگر عمران خان صاحب H9 پارک میں بیٹھتے ہیں, بیٹھے رہیں, کتنی دیر بیٹھیں گے؟ ہفتہ, 10 دن, 15 دن. H9 پارک کونے میں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہاں روزانہ جلسہ کریں, وہاں روزانہ گانے شانے ہوں, وہاں روزانہ جو جتنی گنجائش ہے گراؤنڈ سے اتنے لوگ آئیں, مطلب گراؤنڈ کی گنجائش 15-20 ہزار ہے, اتنے لوگ آئیں. 20 لاکھ لوگوں والا ٹارگٹ تو عمران خان صاحب ابھی تک جو ان کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں جو یا ابھی تک اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے تو وہ 20 لاکھ والا ٹارگٹ تو نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اگر 20 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر سیاسی موت ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. اب اگر عمران خان H9 پارک کے اندر رہ کر عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے تو سیاسی طور پر کچھ حاصل نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو. وہ جو الیکشن مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملنا. اگر عمران خان صاحب وہاں سے ڈی چوک کی طرف جاتے ہیں, عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت ایک دم پولیس نہیں بھیجے گی. پھر حکومت نے رینجرز کو لگا دینا ہے, حکومت نے پاک فوج کو کہہ دینا ہے کہ جا کے ان کو روکے. عدالت کا حکم ہے, عدالت کا آرڈر ہے کہ آگے نہیں جا سکتے. تو اس وقت حکومت کے پاس, حکومت کے ہاتھ کھلے ہوں گے, حکومت کے اوپر کسی کا گلہ نہیں بنے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے خود عدالت سے آرڈر لیا ہے بابر اعوان کے ذریعے کہ ہم نے H9 پارک میں رہنا ہے. تو H9 پارک سے اگر وہ جاتے ہیں ڈی چوک کی طرف تو گئے, پھر تو گئے, پھر بچت نہیں ہے عمران خان صاحب کی. تو یہ جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کے لاڈ اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے معذرت کے ساتھ یا قانونی تقاضوں کے مطابق, کیونکہ قانون دان بتائیں گے کہ یہ عدالت اس طرح کے پولیٹیکل معاملات میں, اب عدالت تو نگران بن گئی, اب عدالت دیکھ رہی ہے کہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا جلسے کے لیے جو سہولتیں عدالت نے کہیں ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں نہیں کی جا رہی ہیں, عدالت بتائے گی نا, عدالت دیکھے گی. تو عدالت کا یہ فیصلہ اس پر حکومت 100%, 200% عمل درآمد کرنے کو تیار ہے. رانا ثناءاللہ ہنس رہے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا ہو گیا, مجھے فورس بھی استعمال نہیں کرنی پڑے گی, اب وہ آئیں گے بیٹھیں گے. میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ آئیں جلسہ کریں چلے جائیں, جلسہ نہیں کرتے سائڈ پر بیٹھے رہیں, پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھیں, کسی اور گراؤنڈ میں بیٹھے رہیں. H9 پارک سے حکومت نے انکار کیا تھا, عدالت نے کہہ دیا H9 پارک, بسم اللہ جی H9 پارک میں بیٹھیں. عدالت کے حکم میں ہے کہ H9 پارک جہاں سے سری نگر ہائی وے گزرتی ہے اس کے پاس ہی ہے, تو سری نگر ہائی وے پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر عدالت کے حکم کے مطابق اور کچھ بھی نہیں ہے, سری نگر ہائی وے پر اگر انہوں نے ٹریفک آدھے گھنٹے کے لیے بلاک کی تو حکومت کہے گی فوج کو جا کر یا رینجرز کو جا کر یا پولیس کو جا کر کہ جی پولیس کو کہ جا کر سڑک کھلوائیں. تو عمران خان صاحب کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں میرا جمہوری حق ہے. پھر عمران خان کا جمہوری حق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنا جمہوری حق سپریم کورٹ کے
فیصلے کے تابع کر دیا۔ عمران خان صاحب عمل کرتے ہیں تو سیاسی طور پر کچھ نہیں ملتا، عمل نہیں کرتے تو قانون کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان ڈبل گیم کریں گے اس میں، وہ جو جس طرح وہ پہنچ گئے قاسم سوری، وہ ڈبل گیم کریں گے، لہٰذا عمران خان صاحب قانون کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب جواز ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا، کہہ رہے ہیں زبان سے کہ مجھے کوئی موقع ملے عمران خان کو گرفتار کرنے کا۔ تو یہ معاملہ۔ اور دوسرا میں گزارش کر رہا تھا جناب قیدیوں کی وین، اور اس کے بعد میں آتا ہوں کتنے لوگ تھے پہ خاموشی کیوں تھی، اب تک کیوں ہے خاموشی جب میں بات کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد کیونکہ رات ہو جائے گی نا تو وہ پھر لائٹ شیڈو میں تصویریں آ جاتی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کو اسکرین پر وہ ویژولز بھی دیکھیں گے کہ کتنے لوگ تھے والا معاملہ کیوں خاموش تھا۔ کراچی میں علی زیدی کی سربراہی میں وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا، وہاں پر قیدیوں کی وین جلا دی گئی پولیس کی، پولیس پر ایک ایس پی کو پھینٹا لگایا گیا۔ یہ جو مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس طرح جب پولیس اور اس کے درمیان کارکنوں کے درمیان اگر کوئی کیا کہتے ہیں ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، جھڑپیں ہو جائیں تو پھر اس طرح ہوا کرتا ہے، گاڑیاں شاڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ لیکن پولیس قیدیوں کی وین کبھی ہم نے نہیں سنا، وہ پولیس کی جو موبائل ہوتی ہے وہ جلتی تھی، قیدیوں کی وین پر کیوں خاص غصہ ہے؟ قیدیوں کی وین کی ایک تاریخ ہے، پرزن وین، آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کی رات، 9 اپریل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اپنا قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد ہو رہا تھا، ووٹنگ کے لیے اجلاس جاری تھا، عمران خان صاحب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کچھ موومنٹس ہوئی تھیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی موومنٹس ہوئی تھی، ہم اس پر نہیں جاتے۔ جو شاہراہ دستور پر موومنٹس ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ قیدیوں کی کچھ وینس پہنچا دی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پر، پارلیمنٹ کا اس کے دروازے پر۔ اور پھر جب پتہ چلا کہ جی قیدیوں کی وین بھی آ گئی ہیں، کچھ ہمارے پاک فوج کے جوان بھی جو ہیں وہ شاہراہ دستور پر اپنا گشت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد دوڑیں لگی عمران خان صاحب کی بھی اور ان کی پوری پارٹی کی بھی۔ آپ نے دیکھا پھر اس دن وزیر اعظم ہاؤس سے کس طرح شوٹر گاڑیاں نکلی تھیں۔ تو قیدیوں کی وین پر وہ غصہ تھا کہ یار یہ بھی آج ادھر بھی آ گئی ہے، تو قیدیوں کی وین پر وہ غصہ نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کراچی میں قیدیوں کی وین جلا دی۔ اب کہانی ہے ٹویٹر اور شیخ رشید کا عمران خان سے رشتہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے میرا خون کا رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ، نظریاتی رشتہ ہو سکتا ہے، خون کا رشتہ ابھی یہ میں نہیں، بغیر شیخ رشید صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب لال حویلی کے سامنے کوئی 2-3 درجن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، وہ بھی عوامی سمندر، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، 36 لوگوں کے ٹھانٹھے مارتے ہوئے سمندر کو شیخ رشید صاحب خطاب کر رہے تھے۔ تو اسی میں انہوں نے کہا کہ جی میرا عمران خان سے خونی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے۔ لیکن اسی دوران ایک بندہ جو نیچے کھڑے ہو کے وہ ان کا اپنا ورکر ہی ہوگا، سفید بالوں والا بزرگ تھا، وہ نعرے لگا رہا ہے اور شیخ رشید صاحب نے اس کو دے تھپڑ مارا اس کے سر پر نا، اچھی خاصی چماٹ اس کو بھڑکا دی، تو وہ بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو۔ تو یہ خون کا رشتہ جو ہے نا شیخ رشید صاحب اس کا خود بتائیں گے، ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ خون کا رشتہ وہ شیخ ہیں، وہ نیازی ہیں، مطلب نظریاتی رشتہ ہو سکتا ہے، سیاسی رشتہ ہو سکتا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اور عمران خان صاحب آپس میں بھائی ہوئے اور آپ جو ہے ہمارے کارکن آپس میں سیاسی کزن ہو گئے۔ تو سیاسی کزن اور سیاسی بھائی تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال شیخ صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کے لیے تو جیل جو ہے وہ ان کی سسرال، وہ کہتے ہیں اس کو جیل کو۔ تو اب ہے جناب ٹویٹر، عمران خان صاحب کا ٹویٹر دیکھ لیں ہینڈل، وہاں پر آپ کو جو پشاور سے جلوس چلا اس کی تصویریں نہیں ملیں گی، لاہور میں جو کچھ ہوا اس کی تصویریں نہیں ملیں گی، یعنی کتنے لوگ اکٹھے ہوئے، کراچی میں کتنے لوگ اکٹھے ہوئے اس کی تصویریں، وہ ہلکے پھلکے تصادم کی تصویریں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 7:15 بجے تک جو میں دیکھ رہا تھا تو اس وقت تک کتنا بڑا جلوس ہے، عمران خان صاحب کے آگے کتنے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ پر کوئی ویڈیو کوئی تصویر نہیں ہے۔ ہاں ایک ڈرون شاٹ ضرور ہے جس میں ایک لمبی سی جو 1-8 کلومیٹر پہ جو گاڑیوں کی قطاریں ہیں دونوں طرف سے، وہ اچھی خاصی قطار ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن جہاں عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں ان کے سامنے کتنے بندے ہیں وہ کہیں آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی۔ اگر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا، 20 لاکھ کیا 10,000 بھی لوگ ہوتے تو وہ تصویریں شیئر کر کر کے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پاگل ہو چکا ہوتا۔ تو یہ کتنے لوگ تھے والا جو سوال ہے نا،
اس کا جواب اسی خاموشی میں مل جاتا ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ اب جب وہ پہنچیں گے، ڈی چوک آتے جاتے ہیں، سری نگر ہائی وے پر پہنچتے ہیں جہاں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے، H9 پارک میں جاتے ہیں، حکومت کے جو انتظامات کر کے سہولت کاری کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد یا جو لبرٹی چوک لاہور کا یا کراچی میں بھی، کیونکہ اب سپریم کورٹ کا حکم ہو گیا کہ جن کو احتجاج کرنے دیں، یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن ان کو احتجاج کرنے دیں۔ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں بہت کم ملے ہیں، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا۔ اس طرح کے سیاسی معاملات میں عدالتوں کی مداخلت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ انتظامی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا انتظامی معاملہ بھی ہم مداخلت نہیں کرتے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یار لوگوں کو گرفتار نہ کریں، لیکن بہرحال یہاں پر اب نگرانی کی جا رہی ہے کہ جلسہ ہو جائے عدالت کی طرف سے۔ تو اب جب وہ جلسہ ہوگا، اور جلسہ ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، پہلے دن تو اچھا خاصا مجمع ہوگا، ظاہر ہے 20 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 20,000 ہو سکتے ہیں، 20,000 سے زیادہ شاید ہی ہوں لوگ۔ 20,000 لوگ جب سری نگر ہائی وے پر جمع ہوگا تو یوں نظر آئے گا کہ اوئے ہوئے 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 پورا کا پورا پاکستان وہاں پہنچ گیا۔ 20,000 بندہ بہت ہوتا ہے، اور 20 لاکھ لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہونا تو لوگ جمع کرنے والے، جلسے کرنے والے بڑے بڑے جو ماہر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد موٹر وے جو ہے نا وہ کئی دن تک بلاک رہے اگر 20,000 بندہ ایک ساتھ اسلام آباد پہنچ جائے۔ عمران خان صاحب کے خیالوں میں وہ کالا چشمہ پہنتے ہیں نا، تو اس میں تو ہو سکتے ہیں۔ تو اب ٹویٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر یہ نہیں بتا رہا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں عمران خان کے، نہ یہ بتا رہا ہے نہ تصویر دکھا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جب اسلام آباد میں مجمع لگے گا، اسلام آباد کے حکم کے مطابق اسلام آباد جلسہ اسلام آباد کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق جب اسلام آباد میں عدالت کے حکم کے مطابق جلسہ مجمع لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ تھے۔ اب تک جو سوال ہو رہا ہے کتنے لوگ تھے، اس کا جواب کہیں سے نہیں آ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔